अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला इस मुल्क पे, इस कौम पे और इस उम्मत पे रहम करे। तो आज हम बात करेंगे जो नफ्स के इल्म के बारे में हम सीख रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ, ये मकसद हयात क्या है। ठीक है, तो अब हम ये जो नफ्स का इल्म सीख रहे हैं कि इख्तिताम की तरफ हूँ मैं, ये एंड की तरफ जा रहा हूँ। बस 2-3 टॉपिक और होंगे इसके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो मैंने बताया आपको। तो खैर बात करते हैं इसके बारे में, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। मकसद हयात के तयन में इंसानों की अजीम अक्सरियत जो है वो कुछ फहमी का शिकार है। इंसान को दुनिया में जीने के लिए किसी न किसी मकसद की ज़रूरत होती है। शुरू में, इब्तिदा में हमारी ज़िंदगी का मकसद कोई मुतय्यन नहीं होता। ठीक है, तो हम पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। इससे आगे आमतौर पर कोई सोच नहीं होती किसी भी इंसान की। हमें इससे बढ़कर एहसास ही नहीं होता कि हमें दुनिया में इससे आगे बढ़कर भी कुछ करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हर इंसान में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई खूबी जो है वो रखी होती है। तो जब अगर वो खूबी को पहचान लेता है या उसका वाकिफ़ हो जाता है, तो वो कभी साइंसदान बन जाता है, कभी कोई बहुत बड़ा लीडर बन के कौम की खिदमत में लग जाता है। तो कभी शायर बन जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो इसके बरक्स होता है, वो अपनी ज़िंदगी में जो को अंधेरों में गर्क कर लेता है, बर्बाद कर लेता है, और बाद औक़ात जराइम की दुनिया में चला जाता है, जराइम का शिकार हो जाता है। तो आज का मुसलमान भी इस्लाम की रूह से बेगाना होकर यहूद और नसारा की ज़िंदगी गुजारने में दिलचस्पी रखता है। तो माल दौलत, आराम और साइश का असूल, दुनियावी मनसब अब मकसद दिखाई देता है इंसान का, हर इंसान का ये मकसद है। तो दौर जदीद के जितने भी इल्म है, इसमें महारत सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी नफ़े के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए हासिल भी की जा रही है ये तालीम। हालांकि ये दुनिया ना तो आराम और साइश की जगह है और ना ही इसके हसूल की कोशिश इसकी आर्जी ज़िंदगी का मकसद है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जिनके लिए लोग कोशां हैं, या जिनके लिए लोग अब सर दाड़ की बाजी लगा रहे हैं, वो इसकी आज़माइश के लिए है सारी चीज़ें। वो मकसद नहीं है इंसान का, वो सिर्फ इंसान को आज़माने के लिए है। ठीक है, तो इसे आर्जी ज़िंदगी का मकसद कहा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जिनके लिए लोग कोशां हैं। ठीक है, तो इस मुकाम पर अल्लाह ताला का फरमान सरचश्म कुशा है कि और मैंने जिन इंसान को बनाया सिर्फ अपनी बंदगी के लिए। ठीक है, तो अज़ुरियात सूरत आयत नंबर 56 में ये अल्लाह कह रहा है। अक्सर लोग इस बात को जानते हुए, इसका इकरार करते हुए भी जो है, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है दिखाई देती है कि लोगों ने इसको अपना मकसद नहीं बनाया। ठीक है, हमें एक तबका जो है फिर एक ऐसा भी है जिसे किसी न किसी दर्जे में अल्लाह की इबादत को अपना मकसद ज़िंदगी समझता है और इसको पूरा करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल भी दिखाई देता है। लेकिन लफ्ज़ इबादत की जो नक्स फ़हम है उसका शिकार है इंसान। इसके नज़दीक इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात, कुर्बानी और दुआ, अज़कार तक महदूद है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ अपने आप को आज़ाद समझता है। इस नाक़स फ़हम की वजह से ही देखा जाता है लोग नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इन इबादत के बहुत पाबंद देखे गए हैं, लेकिन मामलात इनके जो है वो इसके बरक्स हैं, उल्टे हैं और ख़राब दिखाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम अरकान इबादत शायर इस्लाम है। ठीक है, लेकिन इबादत को इन दायरा कार में मुख्तस कर दिया जाए तो ज़ाहिर है इंसान का सबसे जो मजमूआ ज़िंदगी का इंसानी का मुख्तसर हिस्सा ही अपने आते में ले लेता है। ठीक है, इसलिए इस मकसद हयात कहना मुनासिब नहीं है।
مقصد زندگی کے ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان دائرے کا وسعت اور زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو، ٹھیک ہے۔ بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہو یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انسان ایک کونے میں جاؤ لگے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں علم حاصل کرنا لازمی ہے، ترقی بھی کرنا ہوتی ہے اور مدارج بھی طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کیا جائے وہ اعتدال میں رہتے ہوئے کیا جائے، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، لیکن اس کو مقصد حیات تو بالکل نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ سورہ عدیہ میں اللہ آیت نمبر 20 میں کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ یہ زندگی محض ایک کھیل تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کے مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت میں اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرشدہ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ تو یہ رب خود کہہ رہا ہے، جس دنیا کو بذات خود رب دھوکہ کہہ رہا ہے، اسے حاصل کرنے میں دھوکے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اسے حاصل کر لینا دھوکے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جسے رب خود ہی کہے کہ یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا مقصد ماں سوائے دھوکے کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں بڑا مقصد رکھنا بہت اچھی بات ہے، انسان کو خدمت خلق کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا، اس طرح کے مقصد بے شک اچھے مقصد ہیں اور وہ اچھے مقاصد میں شمار بھی کیا جاتا ہے انہیں، لیکن اگر اللہ کو نظر انداز کر کے ان مقصد یا مقاصد کو اپنایا جائے تو بے شک یہ پھر نفس کے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی ذات پہچان کے لیے اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی تلاش انسان کا اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ چیز ممکن ہے ہی نہیں، ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی سے کبھی بھی نجات پا جائے اگر اللہ اور اللہ کا نبی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہے۔ تو اس دنیا کا نظام بہت نہایت پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے سمجھنے میں اور عقل عقیدہ حل کرنے میں عمر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے جو ہے پھر دنیا ایک ایسی پہیلی ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی کچھ جان لینا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ساری زندگی پہ ان پیچیدگیوں کو حل کرنے میں گزار دیتا ہے، آخر وہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہے، جب کہ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آمد صرف اور صرف جو ہے ہماری آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا ہمارے لیے روشن کر دی گئی ہے، ایک شمع کی طرح روشنی دینے لگی ہے اور پروانے اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ کرنے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو فانی ہے، جب دنیا ہے ہی فانی تو اس میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا ہی جب ختم ہو جائے گی تو یہاں ہمارا کام ہے کیا؟ ہمیں اللہ کی تلاش میں سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو پا لینا ہے اور یہاں ہی خاک ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی پروانوں کی زندگی سی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری منزل صرف جو ہے وہ رب ہے۔ تو یہ دنیا نے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، اس دنیا میں گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اپنی زندگی سے یہ جو وقت کا ضیاع ہے یا ویسٹ آف ٹائم ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ وقت ضائع کرنے کے جتنے بھی محرکات ہیں انہیں چن چن کر اپنی زندگی سے باہر پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں اپنا سارا کا سارا وقت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہماری جنگ کا میدان جو ہے وہ لگ چکا ہے، تو ہم انگنت دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہیں۔ تو ہمارے نفس کی صورت میں خود ہم میں موجود ہمارا نفس ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے نفس شیطان کا دوست ہے۔ تو اس دنیا کے اربوں خربوں محرکات اس جنگ میں دشمن کی پہچان
کو دھندلانے میں جو ہے اس قدر مددگار ہیں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی اور حیرت ناک جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سیارہ زمین پر آدم نفس اور شیطان کے درمیان لڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو خبر ہو کہ ہرگز آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے، ذرا سا بھی چونکیں گے تو کام ختم۔ اور شکار ہمیشہ جو بنتا ہے وہی بنتا ہے جو تھوڑا سا بھی کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکاری جب شکار کرتا ہے تو یا شکار ہونے والی چیز جو ہوتی ہے وہ جب کسی چیز سے بھٹکتی ہے یا اپنے راستے کو چھوڑتی ہے تب وہ شکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ کائناتوں کی طاقتوں میں سب سے خبیث طاقت جو ہے وہ ابلیس کی ہے، روپ میں ہمارے پاس ہے پائی جاتی۔ جلن اور حسد کے مارے انسان کا راستہ کھوٹا کرنے میں وہ سرگرم ہے، شدت سے سرگرم ہے۔ انسان اس کائنات میں آدم کا اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہار جانے یا ناکام ہو جانے کی کوئی گنجائش باقی ہے ہی نہیں کہ ہم ہار جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے تو پھر فارغ ہیں، ختم ہے کام۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں اور سوال کریں خود سے کہ جو انسان اللہ پاک کی نظر و کرم میں نہ ہو تو اس کا اس جنگ میں اس کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایسے کسی انسان میں اور جانور میں پھر فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اس امتحان کو انسان نے جو ہے وہ خود چنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے اس بار امانت کو خود اٹھایا ہے، اب یہی اس کا سب سے بڑا عظیم اور فرض ہے۔ اس فرض کو سنبھالنے سے انسان اور زمین اور پہاڑوں نے اس بوجھ اور عظمت کی وجہ سے جو ہے تمام مخلوقات نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت 72 میں رب کہہ رہا ہے۔ اس آیت کی سب سے اعلیٰ اور خوبصورت منظر کشی جو میری نظروں سے گزری ہے وہ بیان کرتا ہوں میں، تو سمجھ لیں اور خود کو تیار کر لیں، ورنہ زومبیز بنے رہیں، لکیر کے فقیر بنے رہیں۔ دونوں دروازے جو راستے کھول کے آپ کے سامنے بیان اللہ نے بھی کر دیے اور میں بھی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جس کو جانا ہے وہ اللہ کی طرف چلا جائے یا اللہ کو چن لے، اور جس کو شیطان کی طرف جانا ہے وہ شیطان کی طرف چلا جائے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایک طرف اس کائنات کی تمام مخلوقات نباتات جمادات اور پہاڑ کھڑے ہیں اور دوسری طرف 6 فٹ کا انسان کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پھر اللہ سوال کر رہا ہے کہ میں اپنی ساری مخلوقات میں سے ایک کو یہ طاقت بخشتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا اور رغبت سے اختیار سے میری حکمرانی اور بالا تری کا اقرار کر لے یا انکار بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا بھی لے کر اٹھ سکتا ہے، اور یہ آزادی دے کر میں اسے اس طرح چھپ جاؤں گا جیسے میں ہوں ہی نہیں، ٹھیک۔ تو اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے اسے وسیع اختیار بھی دوں گا، تو اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اس کو بالادستی دوں گا تاکہ وہ کائنات میں جو چاہے کر سکے۔ اس کے بعد ایک خاص وقت میں میں اس کا حساب لوں گا۔ میری بخشی ہوئی آزادی کا اگر غلط استعمال کیا ہوگا تو وہ سزا دوں گا جو پہلے کبھی کسی مخلوق کو نہ دی گئی ہو، اور کامیاب ہونے پر وہ انعام دوں گا جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ اب بتاؤ تم میں کون ہے جو اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے؟ تو یہ رب سوال کر رہا ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کی تفسیر کو اگر سمجھا جائے تو رب یہ کہہ رہا ہے ہم سے۔ یہ تقریر سننے کے بعد کائنات میں سناٹا چھا گیا ہوگا، پھر ایک سے بڑھ کر ایک مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی گئی ہوگی کہ اس کڑے امتحان سے ہمیں معاف رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ آخر کار یہ انسان اٹھا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ اے رب میں تیار ہوں اس امتحان کو دینے کے لیے، اور اس امتحان کے بعد تیری سلطنت میں جو سب سے عمدہ عہدہ
مل جانے کی جو امید ہے، اس بنا پر میں ان سب خطرات سے گزرنے کو تیار ہوں، اس جنگ میں کودنے کو تیار ہوں۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انسان کائنات میں کس نازم مقام پہ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلا بڑا اور آخری مقصد حیات اللہ کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری باتوں کا یا سارے موضوع پہ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ رب کی پہچان کی جائے اور اپنا مقصد جو ہے زندگی کا اس کو بدلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب ہمیں خود سے اندر سے احساس ہو جائے گا کہ واقعی کہ ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نفس کے علم کے بارے میں سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، وہ بھی میں نے بڑا کھول کے اور بڑا آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آگے بھی میں اس پہ کام کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کی توفیق دے، اور اس ملک پہ اور اس قوم پہ خاص اپنا کرم کرے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجیے اپنے ارد گرد جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے یا جو بات آپ کے نزدیک آپ کو ٹھیک لگتی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا سکتی ہے، وہ دوسروں کو بھی بتائیں، اس کی تلقین دوسروں کو بھی کریں۔ تو اس طرح مدد کرنے سے پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔